अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सासी तज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज भी कुछ धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब, सबसे पहले आपको थोड़ा सा रन डाउन बता दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आज का व्लॉग जो है वो किससे मुतल्लिक है। सबसे पहले तो इस वक्त शामत आ चुकी है जी मरियम नवाज साहिबा की, और बहुत बड़ा एक हिलेरियस किस्म का दावा किया जा रहा है कि मरियम नवाज की पंजाब गवर्नमेंट से छुट्टी होने जा रही है क्योंकि उनसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक क्या है उसके बारे में आज मैं आपको हकीकत और सदाकत बताऊंगी। इसके साथ ही आज के वीडियो में मैंने बताना है आपको कि मोहसिन बेग साहब ने कुछ बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं। वो इल्ज़ामात क्या हैं और पीटीआई वाले अपने अकाउंट्स के ऊपर इन चीज़ों को क्यों शेयर कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बताना है। साथ ही आपको बताऊं कि मरियम नवाज के हवाले से एक और बहुत बड़ा दावा सामने आया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान के ऊपर तोशा खाना का इल्ज़ाम है कि उन्होंने घड़ियां बेची थी, तो बिल्कुल ऐसा ही एक इल्ज़ाम मरियम नवाज के ऊपर लगा है जिसमें मुबैना तौर पर दावा किया जा रहा है कि लाखों रुपए मालियत की घड़ियां लेकर उन्होंने जनाब कितने रुपए में खरीदी हैं और बेची हैं। ये दावा कितना सही है और कितना गलत है आज मैंने सबूतों के साथ आपको दिखाना है। इसके अलावा इमरान खान ने एक बहुत ही अहम किस्म का ट्वीट किया है, उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना है। और इसके अलावा जो है आर्मी चीफ ने भारत को फिर से आंखें दिखाते हुए दो टोक ऐलान कर दिया है क्योंकि भारत फिर से पाकिस्तान के अंदर एक नया एडवेंचर करने जा रहा है। तो वो एडवेंचर क्या है इसके बारे में भी बात होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहले आज की पहली खबर से। लेकिन जो आज की पहली खबर है वो ये है कि ये वीडियो आप सुबह के टाइम देख रहे हैं, लेकिन ये मिडनाइट की बात है। और मिडनाइट में मुझे आप लोगों ने बताना है कि क्या आप लोगों के साथ ये हुआ है या आप लोग सो रहे थे। आपके सोते सोते में शायद आपने फील किया होगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर जो है वो शदीद ज़लज़ले के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दीर बाला है, पेशावर गिरदोनवा के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा ज़लज़ला पैमा के मुताबिक जो रेक्टर स्केल है उसके ऊपर ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो 5.3 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ जो है वो हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था और इसकी गहराई जो है वो 234 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। और लोग जो हैं वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर जो है वो आ चुके थे। और आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान का आला सतह का तकनीकी वफ्द जो है वो काबुल ही के अंदर मौजूद है। और बहरहाल जनाब ये आपने मुझे ज़रूर बताना है कि खुदा न खास्ता कोई आपने ऐसे नुकसानात की खबर तो नहीं इर्द गिर्द देखी या सुनी, और आपने लाजमी मुझे इसके बारे में बताना है। शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो चलिए जनाब, आज के ब्लॉग की जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो बड़ी खबरें हैं वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो क्लेम किया जा रहा है और बड़ी बड़ी शख्सियात की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि मरियम नवाज की पंजाब से छुट्टी होने जा रही है। बहुत सारे लोग हैरान हैं क्योंकि जो लोग मरियम नवाज को पसंद नहीं भी करते, जो लोग मरियम नवाज या नून लीग के बड़े मुखालिफ हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि मरियम नवाज जो हैं उन्होंने जितना काम इस वक्त पंजाब के अंदर कर डाला है, उन्होंने तो अपने चचा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने तो मतलब वो काम कर दिखाया है कि आज शहबाज शरीफ जब स्पीच करते हैं तो वो बड़े फख्र के साथ बताते हैं कि मरियम नवाज के जो कारनामे हैं सीएम पंजाब के तौर पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्तों में या आने वाले सालों में कोई मरियम नवाज को बीट भी कर सकता है। तो फिर ऐसी क्या गलती हो गई है उनसे कि कहा यह जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट वाले जो हैं वो इस वक्त मरियम नवाज से बड़े शदीद नाराज हैं और वो मरियम नवाज को अब निकालने के चक्कर में वो उनको मजीद सपोर्ट नहीं कर सकते। अब ये जो हिलेरियस किस्म का दावा है ये कोई मैंने या किसी सोशल मीडिया ने या किसी मीडिया के बंदे ने नहीं किया, बल्कि ये मोहसिन बेग साहब हैं जी। और आपको पता है कि सहाफ़त के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बतों के हवाले से अक्सर ये जाने जाते हैं। मोस्टली प्रेडिक्शंस जो करते रहे हैं वो इनकी सही साबित होती रही हैं, जिसकी वजह से लोग बड़े हैरान हुए हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, और पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं, ख़ासतौर पर पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है, उन्होंने भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर पोस्ट किए हैं और बताया है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट अब मरियम नवाज की छुट्टी करने जा रही है। अब मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात यह है कि अभी रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू के अंदर या उसको आप एक पॉडकास्ट का नाम दे दें। उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बहुत सारे दावे किए, जिसमें से एक दावा ये भी था जो कि इस वक्त स्क्रीन पे आप सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं मरियम नवाज के बारे में। अदालतें बंद हो गई हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने भी कोई नोटिस नहीं लिया, कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा। देखो कुछ केसेस में जो इश्तिहारी हैं, डाकू है, मुकाबला होता है, आप मार देते हैं। आप तो जेलों से निकाल निकाल के लोगों को मार रहे हैं यार। अच्छा, ये सारे काम में जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी साथ है, एक पेज पे है। किसके? ये जो मवराए कानून बिल्कुल कत्ल वारत गरी है, एस्टैब्लिशमेंट का ये काम ही नहीं। और मैं आपकी वैसे भी खबर दे देता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट पंजाब गवर्नमेंट के साथ नहीं है इस वक्त। नहीं है पंजाब गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं। नहीं। आर्मी चीफ तो बड़ी तारीफ करते हैं मरियम साहबा की। हालात आएंगे, आप देख लीजिए। और बताइए, तो इसका मतलब चीफ मिनिस्टर साहब नहीं रहेंगी मरियम नवाज साहब? मैं नहीं ये बात कर रहा, हालात होंगे तो आपको खुद जर्नलिस्ट है। मैं
میں ہارڈ کور انالیسس دینے والا آدمی پیشن گویا نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے, اٹ ول کاسٹ یو ان فیوچر. جی تو آپ نے سن لیا. اب مزیدار بات یہ ہے کہ کیوں آخر ان کو مریم نواز کے بارے میں یہ کچھ کہنا پڑا ہے, کیوں اچانک سے مریم نواز کی چھٹی کی باتیں جو ہیں وہ محسن بیگ کر رہے ہیں, جبکہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ سے ان کو سپورٹ کرتے نظر آئے ہیں, نون لیگ کو سپورٹ کرتے نظر آئے ہیں. ہمیشہ عمران خان کے خلاف وہ ضرور بولتے ہیں, پی ٹی آئی والے بہت نفرت کرتے ہیں, لیکن اب پی ٹی آئی والے ہی جو ہیں وہ ان کے کلپس کو شیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لو جی مریم نواز کی تو چھٹی ہونے جا رہی ہے. دو ریزنز ہیں, دونوں ریزنز میں آپ کو بتا دیتی ہوں. نمبر ایک ریزن یہ ہے جو میرے سورسز کے اکارڈنگلی مجھے پتہ چلی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ ٹیفی بٹ کا جو پچھلے دنوں میں انکاؤنٹر ہوا ہے اس میں بتایا یہ جا رہا ہے, بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ محسن بیگ کے بہت ہی قریبی دوست تھے وہ, اور محسن بیگ کو جب ان کے اس طرح سے انکاؤنٹر کی خبر ملی تو آبویسلی وہ ایک صدمے میں بھی ہیں, ان کے دوست تھے, ان کی قربتیں تھیں, تو ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ پنجاب گورنمنٹ کی سہولت کاری کے ساتھ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کو پتہ سی سی ڈی بھی اپنا کام کر رہی ہے, کسی کے نیفے میں پسٹل چلی جاتی ہے, کسی کا جناب کچھ ہو جاتا ہے, تو انہوں نے یہ جو اس طرح کی باتیں کی ہیں یہ اس غم میں, ٹیفی بٹ کے غم میں انہوں نے کی ہیں کہ انہوں نے مریم نواز کے اوپر تنقید کی اور کہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل نہیں ہے, یہ مریم نواز کی خود کے فیصلے ہیں جس میں وہ اداروں کو ساتھ ملا کر یہ سب کچھ کر رہی ہیں. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ اداروں کو ملا کے کر رہی ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ان کے ساتھ اس چیز میں شامل ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ اس میں شامل نہیں ہے. اچھا یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ ٹیفی بٹ کے غم میں وہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں, مگر جو باقی باتیں انہوں نے پوڈ کاسٹ میں کی جو کہ کسی کے مطلب کی نہیں ہوتی اس کو کسی نے شیئر نہیں کیا, لیکن میں وہ آپ کو ثبوت کے طور پر سنوانا چاہتی ہوں. اب وہ لوگ جو اس بات کو یا اس کلپ کو پلی بنا کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مریم نواز کی چھٹی ہونے جا رہی ہے, وہ یہ بھی کلپ سن لے جس میں وہ ان سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے کہ کیا زرداری صاحب کی بھی چھٹی ہونے جا رہی ہے, کیا شہباز شریف کی بھی چھٹی ہونے جا رہی ہے, تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں خود سن لیجئے. جو انٹرنیشنل پراکسیز ہیں جن کو فنڈنگ مل رہی ہے وہ ٹربل کریٹ کریں تو گورنمنٹس کو آپس میں تو نہیں لڑنا چاہیے. تو بیگ صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب 5 سال پورے کریں گے, ہی از دی پرائم منسٹر اینڈ ہی ول بی کمپلیٹنگ ہز ٹینیور. 1,000,000%. اچھا 5 سال پورے ہوں گے, اور آصف زرداری صاحب بھی 5 سال پورے کریں گے. اگلے 5 سال بھی شہباز صاحب بھی ہوں گے بشرط زندگی. اچھا اگلے 5 سال بھی. تو زرداری صاحب سکون میں بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے. اچھا 5 سال ہوں گے پورے ان کے. دیکھیں وہ تو ان کو تو اس وقت کوئی چھیڑ نہیں سکتا, بشرط زندگی ان کی اللہ عمر دراز کرے, بالکل سموتھ ہے. اچھا وہ بھی 5 سال پورے کریں گے اور اگلے 5 سال بھی. بالکل زرداری صاحب کے اگلے 5 سال بھی ہیں. دیکھیں وہ تو ان کی چوائس ہے نا, وہ اپنی جگہ کسی کو نامینیٹ کرتے ہیں. جی تو آپ نے سن لیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے نہ صرف یہ والے 5 سال پورے کرنے ہیں بلکہ بشرط زندگی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے اگلے 5 سال بھی وہی پرائم منسٹر ہیں, اور جو زرداری صاحب ہیں وہ اگلے 5 سال کے لیے بھی بشرط زندگی جو ہے وہ صدر ہوں گے, اور جو مریم نواز ہے وہ ہی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہونے والی ہیں میرے سمجھ لیں کہ سورسز کے اکارڈنگلی. لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس غصے میں انہوں نے جناب یہ سب کچھ مریم نواز کے بارے میں کہا ہے کہ کیوں اس طرح سے لوگوں کو جیلوں سے نکال کے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. بے شک وہ صحیح مارا جا رہا ہو, لیکن طریقہ کار جو ہے نا اس پہ ان کو اختلاف تھا کہ یہ غلط استعمال کیا گیا. بلکہ ان کا ایک اور کلپ ہے, یہ 1 منٹ 18 سیکنڈ کا, میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ بھی سن لیجئے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو سیاست کرنی ہے تو آپ سیاست کریں, لیکن انتقام اور ریاستی اداروں کے ساتھ لڑائی کر کے آپ آگے نہیں جا سکتے. کیا کہہ رہے ہیں آپ وہ بھی سن لیجئے. آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو پالیٹکس کیجئے, ریونج, لڑائی, ریاست کے اداروں کے ساتھ لڑائی, اس سے آپ پھر اس ملک میں تو سیاست نہیں کر سکیں گے. اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اس ملک کی, دنیا مان رہی ہے, ٹرمپ بھی مان رہا ہے, آپ کو بھی مان لینا چاہیے. لیکن ٹرمپ کا کچھ پتہ نہیں ہے, کل وہ بیڈ کی دوسری سائڈ سے اترا تو وہ شاید نہ مانے. کوئی فرق نہیں پڑتا ٹرمپ مانے یا نہ مانے, لیکن اس ملک میں تو حقیقت ہے نا. اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, آپ کو اس کے سراؤنڈنگ میں ہی چلنا ہے. ٹھیک, اگر آپ اس کو فرنٹ پہ ہٹ آن کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سروائیو نہیں کریں گے. اسٹیبلشمنٹ یہ جو جی ایچ کیو ہے اس کی ہسٹری کچھ 1000 سال کی ہے. یہ کوئی پاکستان نے یہ فوج نہیں بنائی, پاکستان کے حصے میں یہ فوج آئی ہے. تو گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کے ہی آپ نے سیاست کرنی ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں اور آپ کہیں کہ میں سیاستدان سے انقلابی بن گیا ہوں. تو انقلاب کا جو رزلٹ ہوتا ہے نا جی, یہاں آپ وکٹوریس ہوتے ہیں, یہاں آپ کی گردن اڑ جاتی ہے. تو ابھی تک تو یہ زندہ ہے.
اور کورٹ میں ہیں, اور جو یہ گفتگو کرتے رہے لوگوں کے بارے میں وہ ساری. اچھا, اب جو خبر دینے جا رہی ہوں نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بھی مریم نواز سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ اس وقت ساری قوتیں جو ہیں وہ مریم نواز کے خلاف جو ہیں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں, یکجا ہو چکی ہیں, اور وہ نہیں چاہتے. پہلے بھی نون لیگ کی شامت کیوں آئی تھی؟ شامت اسی لیے آئی تھی کہ دن رات کام کر رہے ہیں, پروگرس دکھا رہے ہیں. اتنی ترقی اگر ہو گئی تو پھر کہا گیا کہ ایک تیسری طاقت کو جو ہے وہ لانچ کیا جانا چاہیے, اور تبھی عمران خان کی جو ہے وہ انٹری ہوئی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ نون لیگ کے گلے ان کی پرفارمنس ہی پڑ گئی, کیونکہ باقی لوگ تو کچھ کام کرتے نہیں ہیں. اور اگر آپ نون لیگ کے ترقیاتی منصوبوں کو نکال دیں تو پیچھے آپ کو مغلوں کے صرف جو ہے نا پرانے کھنڈر اور اس وقت جو پرانے محل ہیں وہی نظر آئیں گے. اب یہ پی ٹی آئی نے جناب ایک 92 نیوز کا کلپ شیئر کیا ہے, جس میں وہ کیا لکھ رہے ہیں ذرا سنیے گا, پھر میں آپ کو اس کا ثبوت کے ساتھ جواب بھی دیتی ہوں. لکھتی ہے پی ٹی آئی کہ مریم نواز نے توشہ خانہ سے 10 لاکھ روپے کی گھڑی 45,000 روپے میں خریدی, اور عمران خان نے جب وہ وزیر اعظم تھے, آئین اور قانون کی ان کو اجازت تھی, اس وقت مریم نواز نے کس حیثیت سے لی تھی. یہ بیسکلی اس پس منظر میں بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کے اوپر توشہ خانہ گھڑی کو چوری کر کے وہ جو انہوں نے کم قیمت لگا کے اور زیادہ پیسوں میں اس کو بیچا تھا, تو الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ مریم نواز نے بھی تو گھڑی لی تھی, اس گھڑی کی قیمت بھی 10 لاکھ تھی, تو انہوں نے اس کا 45,000 روپیہ دے کر اس گھڑی کو اپنے پاس رکھ لیا تھا. تو اس وقت اس چیز کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اب یہ بیسکلی پی ٹی آئی نے ٹویٹ کی تھی 2023 میں, الزام لگایا تھا مریم نواز کے اوپر. اسی چیز کو بہانہ بنا کے, پلی بنا کے جناب جی 92 نیوز کے اوپر یہ متین صاحب ہیں, انہوں نے آ کر مریم نواز سے ریلیٹڈ یہ دعویٰ دوبارہ سے کیا, اپنے پروگرام کے اندر آ کے انہوں نے کیا, اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یہ 10 لاکھ روپے کی گھڑی جو ہے 45,000 روپے میں لے چکی ہیں, تو پھر وہ عمران خان کے اوپر چوری کا الزام کس لیے لگاتی ہیں. تو میں اب آپ کو ثبوت کے طور پہ دکھانے لگی ہوں کہ یہ خبر بالکل جھوٹی تھی, یہ خبر بالکل بے بنیاد تھی. مریم نواز نے کوئی گھڑی نہیں لی تھی, اور میں کوئی مریم نواز کی سپوکس پرسن نہیں ہوں. اگر لی ہوتی تو اس وقت بیٹھ کے سب سے زیادہ تنقید کرنے والوں میں شامل ہوتی, اور میں کہتی, اور میں خود مریم نواز سے یہ سوال پوچھتی, بالکل ویسے ہی جیسے کل کے ولاگ میں عمران ریاض شیطان کے بارے میں نے اسٹیبلشمنٹ سے سوالات پوچھے تھے کہ کیوں اس بندے کو اتنی سپورٹ اور چھوٹ ہے کہ آج بھی اس کا چینل پاکستان کے اندر بین نہیں ہے. تو 92 نیوز والے جو ہیں انہوں نے جناب یہ پہلے غلط خبر چلائی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس پہ معافی مانگی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ جو الزام لگایا یہ سراسر بے بنیاد ہے. حالانکہ 92 نیوز کو معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی, معافی مانگنی چاہیے تھی اس شخص کو جس نے اس پروگرام میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کہا, لیکن پھر بھی آپ بہرحال معافی سن لیجئے. 17 نومبر 2022 کی شام 92 نیوز کا پروگرام مقابل 5 بجے نشر ہوا, جو بعد ازاں نشر مقرر اور پھر یو کے چینل پر نشر اور یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا, جس میں دعویٰ کیا گیا کہ محترمہ مریم نواز شریف نے توشہ خانہ سے 10 لاکھ روپے کی قیمتی گھڑی صرف 45,000 روپے میں حاصل کی. یہ دعوے دستاویزات کے غیر ارادی طور پر مبہم تشویش کی بنا پر کیے گئے. گیلیکسی براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک یو کے محترمہ مریم نواز شریف سے اس کے سبب پہنچنے والی تکلیف پر معذرت خواہ ہے. جی تو آپ نے سن لیا, یہ وہی کہانیاں ہیں نا کہ جب عمران خان کو لانچ کیا جانا تھا تو اس وقت مراد سعید کیا کہا کرتے تھے؟ مراد سعید یہی کہا کرتے تھے نا کہ 200 ارب روپیہ جو باہر پڑا ہے وہ جس دن خان کی حکومت آئے گی وہ لے کر آئے گی, اور ہمارے پاس 100 لوگوں کی ٹیم ہے. وہ ٹیم نے پھر جو آپ کو رنگ دکھائے, اس 100 لوگوں کی ٹیم نے تو پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دیا تھا. تو اس طرح کے ہیلیریس اور اس طرح کے دعوے کر کے, ابھی کل کے ولاگ میں نے آپ کو ایک کلپ سنوایا تھا جس میں شہباز گل اور آفتاب اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے جو الیکٹرک بسز جو ہیں وہ پنجاب کے اندر وہ لے کر آئی ہیں, ان الیکٹرک بسز میں ایک ایک بس کے اندر مریم نواز کو اتنے پیسے بچے ہیں. تو مطلب جس کا جہاں منہ کھلتا ہے, جو جتنا گندا منہ کھلتا ہے, جتنا اس کا دل کرتا ہے, وہ کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیتا ہے. مادر پدر آزادی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بولنے کی آزادی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور مزیدار بات یہ ہے کہ میں اس چیز کے انتظار میں ہوتی ہوں کہ پی ٹی آئی والے بولتے کم ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 2 سال سے غزہ اور فلسطین میں جو کچھ ہوا, عمران خان نے ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا. ان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے آپ نے کبھی فلسطین کے حق میں کوئی ٹویٹ نہیں دیکھا ہوگا. ایران کے اوپر حملہ کیا اسرائیل والوں نے, عمران خان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا. قطر پہ اسرائیل نے حملہ کیا, عمران خان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا. پاکستان افغانستان کی جنگ ہوئی, عمران خان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا. لیکن جب گولڈ سمتھ خاندان کو تکلیف پہنچی تو عمران خان نے فوری طور پہ اڈیالہ سے چیخیں مارنا شروع کر دیں. وہ کیسے؟ یہ ان کا نیا ٹویٹ آیا عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے. جناب لکھتے ہیں, آئی ایم ڈیپلی سیڈنڈ ٹو ہیئر اباؤٹ دا پاسنگ آف لیڈی اینابل گولڈ سمتھ. آگے لمبا سا لکھا ہوا میسج, میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتی. بیسکلی ان کی ساس کی ڈیتھ ہوئی ہے, جمائمہ کی والدہ کی, تو فوراً انہوں نے ٹویٹ کر دیا اپنی ساس جو کہ 91 سال کی عمر میں, پتہ نہیں 97 یا
99 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئی ہیں، اس کے اوپر آپ نے لکھ دیا، لیکن آپ کو غزہ کی تکلیف نہیں ہوئی، آپ کو قطر کی تکلیف نہیں ہوئی، آپ کو فلسطین کی تکلیف نہیں ہوئی، انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف ہوئی تو صرف اپنی ہی ساس کے دنیا سے جانے پہ ہوئی۔ اور نون لیگ سے تو ہمیشہ یہ لوگ بڑے خوف زدہ رہے ہیں کہ جی کام کیوں کرتے ہیں، کام کیوں کرتے ہیں۔ یہ عدیل حبیب کا ذرا ٹویٹ دیکھیے گا، لکھتا ہے مریم نواز کی تصویر لگا کے وائی ڈز پاکستان's موسٹ پاپولر سی ایم ہیو ٹو اسپیک فرام بیہائنڈ دا بلٹ پروف گلاس۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مریم نواز نے ابھی جو کچھ دن پہلے جو ہے وہ چیکس تقسیم کیے سیلاب زدگان کے اندر، تو جناب انہوں نے کیوں بلٹ پروف شیشے کے پیچھے سے جو ہے وہ اسپیچ کی ہے، یہ ان کا اعتراض ہے۔ اچھا، اب اس اعتراض کا میں آپ کو جواب دے دیتی ہوں کہ آپ کو یہ تصاویر نظر آ رہی ہیں، جتنے بھی بلٹ پروف شیشے ہیں وہ پیچھے ہیں، ان کا جو ڈائز ہے وہ آگے ہے، اور وہ بالکل بھی شیشے کے پیچھے نہیں ہے۔ تو یہ تصاویر آپ کو اس پروپیگنڈے کو جو ہے وہ دکھا رہی ہیں، مطلب جھوٹی بات کرنی ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، یعنی کہ آٹا گوندنا ہے تو ہلنا بھی ہے، تو وہ اعتراض کرنے والے کہہ دیتے ہیں کہ آٹا گوند رہی ہے تو پھر ہل کیوں رہی ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹی خبر ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ خان صاحب بالٹی سر کے اوپر پہن کے چلتے رہے ہیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر کوئی اسپیچ بھی کر لیتا ہے، اگر ان کیس وہ کر بھی لیتی ہیں تو میرے خیال سے اس میں کوئی برائی تو نہیں تھی، لیکن نہیں، یہ بلکہ عمران ریاض شیطان جو ہے وہ کل ایک ولاگ کر رہا تھا، اور میں سن رہی تھی کہ جس میں وہ یہ ہلیریس باتیں کر رہا تھا کہ جب سے وہ استور کا ایک شخص پکڑا گیا ہے جس نے ممتاز قادری والی بات کر کے مریم نواز کے اوپر حملے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی تھی، کیونکہ ٹی ایل پی والا جو معاملہ ہوا ہے اس پہ ساری تنقید جو ہے وہ مریم نواز کے اوپر آ رہی ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی مریم نواز کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اپنی پریکاشنز لینا وہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن اس طرح کے فضول اور گھٹیا دعوے کر کے مجھے تو سمجھ نہیں آتی، سارا دن سوشل میڈیا کو انہوں نے بکرا منڈی بنایا ہوتا ہے، کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں، کبھی وہی بات نا کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے۔ اب آتے ہیں آج کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ خبر کی طرف۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے اوپر کسی نہ کسی حملے کا فالس فلیگ کر کے الزام لگاتے ہیں۔ اب یہ جو پچھلے دنوں میں انہوں نے الزام لگایا تھا پاکستان کے اوپر کہ پاکستان نے حملہ کروایا ہے، وہ بھی ان کا جو ہے وہ جھوٹا اور فالس فلیگ ہو گیا۔ پھر انہوں نے انڈیا والوں نے پاکستان کے ساتھ جنگ کی، انہوں نے کہا کہ جو ایک دو طیارے ہیں ہمارے اڑیں گے، رافیل اڑیں گے، اور پھر مودی صاحب جو ہے وہ رافیل کا کریڈٹ لیں گے، لیکن وہ رافیل اتنے برے طریقے سے فلاپ ہوئے کہ پاکستان نے ان کو تگنی کا ناچ نچا دیا، انہوں نے اپنے سارے طیارے جو ہیں وہ گراؤنڈ کر دیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹرمپ تب سے لے کے اب تک پاکستان کا ذکر کرتے تھکتے نہیں ہیں کہ بھئی 6-0 پاکستان کہتا ہے، ٹرمپ کہتے ہیں نہیں جی 7-0، یعنی پاکستان نے ان کے 7 طیارے گرائے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جناب افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان کے اوپر اٹیکس کروائے تاکہ کسی طریقے سے وہ بھارتی عوام سے ووٹ لینے کے قابل ہو سکیں، لیکن وہ ان کا ڈرامہ بھی خراب ہو گیا اور افغانستان نے الٹا پاکستان سے معافی مانگ لی اور امن معاہدہ ہو گیا۔ اب ان کے الیکشنز تو ہونے والے ہیں اور اس کے لیے وہ فالس فلیگ آپریشن کی دوبارہ سے تیاری کر رہے ہیں، اور اس تیاری کے چکر میں وہ اب پھر سے کوئی ایسی حرکت کرنے کے پلان میں ہیں، اور جو ہمارے اداروں کو آلریڈی پتہ چل چکی ہے، تو اس کے چکر میں ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، ہمارے جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے اب صاف طور پہ کہہ دیا کہ کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ سرحدی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے راول پنڈی میں جناب، انہوں نے صاف طور پہ یہ بات کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جی ایچ کیو میں 17th نیشنل ورکشاپ میں بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی ہے۔ اور اس وقت پاکستان کا ایک وفد جو ہے وہ کابل میں پہنچ چکا ہے، جو کہ وہاں پہ نئے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور سبی میں ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں خبر آ رہی ہے کہ سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 5 مزید دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ تو بھارت اگر کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو ہمارے ادارے بالکل چوکنا بیٹھے ہیں، اور اب کی بار ایسا مزہ چکھائیں گے کہ 7 نہیں 70 طیارے گریں گے ان کے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے مان۔